अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबरें बताते हैं आपको, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज की जो पहली ताज़ा खबर है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क की सियासी हालात को गंभीर करार देते हुए कहा है कि मुल्क के हालात इतने परेशान कुन हो गए हैं कि जिनका एहतराम पूरे मुल्क पर लाजम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। बड़ी अहम बात की है उन्होंने, और छुपे अंदाज में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात तशवीशनाक, परेशान कुन और गंभीर होते जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमती अहदेदारों पर तनकीद की और कहा कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए इन्हें आला ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। इनका कहना था कि सबसे परेशान कुन बात यह है कि जिनका एहतराम पूरे मुल्क पर लाजम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मुफाद के लिए गंदी नाली के एजेंटों को ताज महल में सजा दिया है। उन्होंने कहा कि कौम मेरी बात याद रखे, इमरान खान को इस्लामाबाद के लिए काल दुनिया को हैरान कर देगी और ऐसा ज़नाटेदार कारण पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत की उम्र पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम होगी। याद रहे कि इससे कबल 13 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा था कि इमरान खान काल देगा, इस्लामाबाद की काल देने से पहले इसकी जान को भी ख़तरा है, इसको जेल में भी डाला जा सकता है। उनका कहना था कि इमरान को जेलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेख रशीद ने कहा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगना चाहिए, गालियां देने वाले फ़ौज के साथ सुलह कर सकते हैं, तो हमें भी अपनी गलतियों को दूर करना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि जिन्होंने लंदन और गुजरांवाला से फ़ौज को गालियां दी, अगर वो अपने मुल्क के लिए जूते पॉलिश कर सकते हैं और शहबाज शरीफ चेरी ब्लासम बन सकता है, तो हमें भी गलतफहमियाँ दूर करके इनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। इस मौका पर उनका मज़ीद ये कहना था कि लोग इलेक्शन देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि इनका वक्त लंबा हो। पहले ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्शन कराओ। अब हम कह रहे हैं कि हाँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इलेक्शन कराओ। होना वही है जो अवाम चाहेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन आज डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि इनका ओहदे से मुस्तफ़ी होने का कोई इरादा नहीं और वो मुल्क के बेहतर मुफाद में काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI की जानिब से इस्तीफ़े के मुतालबे के बाद उनका ये बयान सामने आया, और अपनी रिहाइशगाह बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने उनको कहा था कि उनकी जमात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार समझती है। उनका कहना था कि PTI को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, इनके तमाम तर फैसले पार्टी के ख़िलाफ़ होते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की जानिब से किया गया इस्तीफ़े का मुतालबा मुस्तरद करते हैं, और उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा इस्तीफ़ा देने का कोई इरादा नहीं, ऐसी कोई वजह ही नहीं जिस पर मैं इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचूं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं मुल्क के बेहतर मुफाद में काम कर रहा हूं और ये जारी रखूंगा। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान ने सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन के सरबराह की तजवीज़ इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। ये इमरान खान का ये कहना था। बनी गाला में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तातल के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम की तजवीज़ दी थी, क्योंकि आज़ाद अदारे से इलेक्शन कमीशन का सरबराह नामज़द करने की तजवीज़ पेश की गई थी। इमरान खान ने कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे। ECP ने हल्का बंदी बर वक्त नहीं करवाई, जिसकी वजह से इनकी नाअहली ज़ाहिर होती है। इस वजह से कबल अज़ वक्त इंतखाबात में भी ताख़ीर हुई। लाहौर में मुनक़दा जलसे में चेयरमैन PTI ने इल्ज़ाम दोहराते हुए इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार करार दिया था और कहा था कि मुस्लिम लीग नून को ओहदे देने से मुतल्लिक़ इनका झुकाव वाज़ेह है। कबल अज़ीम मुस्लिम लीग नून ने दावा किया था कि इमरान खान PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले से कबल
جعلی بیانیے کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنائیں گے۔ اسکندر سلطان راجہ کو جنوری 2020 میں عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ پہلے بیوروکریٹ ہیں جو ملک کے سب سے بڑے انتخابی ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تعیناتی کا فیصلہ دو طرفہ 12 رکنی پارلیمانی پینل نے کیا تھا، جو بعد ازاں منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجا گیا تھا۔ سابق وزیر برائے انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری کی جانب سے پارلیمانی باڈی کے اجلاس کی سربراہی کے دوران فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کی اکانومی کے حوالے سے جو آج خبر ہے وہ یہ ہے کہ مارچ جو گزشتہ ماہ تھا، مارچ کا مہینہ تھا، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دگنا ہو کر $1 ارب تک جا پہنچا ہے۔ ڈان اخبار کی یہ رپورٹ ہے۔ مارچ میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں دگنا ہو کر تقریباً $1 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ جولائی سے مارچ کے دوران مجموعی خسارہ $13 ارب تک جا پہنچا ہے۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں یہ اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے اس سے لیے ہیں جو نئی حکومت کے لیے چونکانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نئی حکومت عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ $1 ارب کے فنڈز کے حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے۔ رواں مالی سال کے آغاز سے حکومت بڑھتے ہوئے مالی خسارے کی وجہ کو روکنے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عالمی سطح پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، جس کے بعد مارچ میں خسارہ $1 ارب پر پہنچ گیا ہے۔ یہ خسارہ مالی سال 2022 کے اوسطاً خسارے سے $50 کروڑ کم ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ تیل کے علاوہ دیگر اجناس کا بیلنس مسلسل دوسرے ماہ سرپلس رہا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ کے درمیان ملک میں آنے اور جانے والی اشیاء، خدمات اور سرمایہ کاری کے ذریعے پیمائش کیے جانے والے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $13 اور $16 کروڑ رہا، جو گزشتہ سال $27 کروڑ 50 لاکھ ہو گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے اطلاع دی ہے کہ رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران درآمدات کی شرح 41.3% رہی، جبکہ گزشتہ سال اس دورانیے میں یہ شرح 11.5% تھی۔ جولائی سے مارچ کے دوران اشیاء اور سروسز کی درآمدات پر مجموعی طور پر $62 ارب 13 کروڑ 70 لاکھ خرچ کیے گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں برآمدات 28 ارب 85 کروڑ 50 لاکھ رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی درآمدات تجارتی خسارے میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں اور زر مبادلہ کی شرح کو تباہی کر رہی ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران ڈالر کی طلب میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سیمائی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولائی سے ستمبر کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $3 ارب 52 کروڑ 60 لاکھ تھا۔ اکتوبر سے دسمبر کے دوران $5 ارب 56 کروڑ 50 لاکھ اور جنوری سے مارچ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $4 ارب 78 کروڑ رہا۔ ہر سیمائی میں اوسطاً کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $4 ارب 40 کروڑ رہا، جس کا مطلب ہے کہ رواں سال کے اختتام تک یہ خسارہ $17 ارب 50 کروڑ جا پہنچے گا۔ سابق حکومت کی جانب سے درآمدات پر اضافی ڈیوٹی متعارف کروا کر درآمدی بل کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ پالیسی خاص طور پر لگژری اشیاء کے لیے تھی، تاہم عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں اضافے کے باعث حکومت کی یہ پالیسی ناکام رہی۔ پاکستان نے جولائی سے مارچ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات کی مد میں $14 ارب ادا کیے۔ تیل کا یہ درآمدی بل گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے رپورٹ کیا کہ جولائی سے مارچ کے دوران اشیاء اور خدمات کی تجارت کے بیلنس میں $33 ارب 27 کروڑ 60 لاکھ خسارہ دیکھا گیا، جو گزشتہ سال اسی مدت میں کے دوران $21 ارب 29 کروڑ 20 لاکھ تھا۔ یہ دگنا خسارہ نئی حکومت کو بے چین رکھے گا، جبکہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک کی زیر قیادت زر مبادلہ کے ذخائر میں زبردست کمی، جو فی الحال $10 ارب 80 کروڑ ہے، کیا سرائیوں کی وجہ سے زر مبادلہ کی شرح غیر مستحکم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ علاوہ ازیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے شرح سود حال ہی میں 250 بیس پوائنٹس اضافے کے ذریعے 12.25%
کیا گیا، اس پہ مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت مشیر خزانہ ہیں مفتہ اسماعیل، وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں IMF کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے وہ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو مالی پریشانیاں ہیں، جو ملک کے اندر ایک نئی جو مہنگائی کی لہر ہے وہ آنے والی ہے، اسے روکا جا سکے اور کم از کم ڈالر کی جو اڑان ہے اسے قابو میں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، پاکستان نے کرتارپور راہداری کو کاروباری ملاقاتوں کے لیے استعمال کرنے سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرتارپور راہداری کو کاروباری ملاقاتوں کے لیے مبینہ طور پر استعمال کرنے سے متعلق بدنیتی پر مبنی بھارتی پروپیگنڈے کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ من گھڑت پروپیگنڈا بھارت کی دانستہ مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد بھارت اور دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولنے کے پاکستان کے تاریخی اقدام کو نقصان پہنچانا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امن کی راہداری کو بدنام کرنے اور دنیا کی توجہ اپنی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں، جنہیں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کو پامال کرتے ہوئے بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کے ساتھ ہونے والی سنگین ناانصافیوں سے توجہ ہٹانے کے ضمن میں بھارت کی مایوس کن کوشش کوئی نئی بات نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کو اولین ترجیح دے رہا ہے اور ملک میں ہر برادری کے مذہبی مقدس مقامات کے تقدس کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان نے صرف بھارت سے 2000 سے زائد سکھ یاتریوں کی میزبانی کی، جو یہاں 12 سے 21 اپریل 2022 تک منعقد ہونے والے سالانہ بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ زائرین کو ان کے مقدس مذہبی مقامات پر خراج عقیدت پیش کرنے کی سہولت کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے۔ دنیا بھر کی سکھ برادری جامع شمولیت، تنوع اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کرتی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ بھارت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ کرتارپور راہداری سے متعلق گمراہ کن بہتان طرازی سے باز رہے، جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے سکھ برادری کے لیے ایک تحفہ ہے۔ بھارت اس کے بجائے اپنے مذہبی اقلیتوں کی جانوں اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بامعنی اقدامات کرنے پر توجہ دے۔ خیال رہے کہ دفتر خارجہ کا یہ بیان بھارت کی جانب سے رواں ہفتے کے آغاز میں اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے کہ پاکستان بھارتی سکھ یاتریوں کے ساتھ رابطے میں رہ کر معلومات اکٹھی کر کے کرتارپور راہداری کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ کرتارپور راہداری کو کاروباری ملاقاتوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیاں اس حوالے سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں اور معاملہ جلد پاکستان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ واضح رہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کرتارپور سرحد کھولنے کا معاملہ 1988 میں طے پایا تھا، لیکن بعد ازاں دونوں ممالک کے کشیدہ حالات کے باعث اس حوالے سے پیش رفت نہ ہو سکی۔ تاہم 9 نومبر 2019 کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا تھا۔ کرتارپور پاکستانی پنجاب کے ضلع نارووال کے شکر گڑھ کے علاقے میں دریائے راوی کے مغربی جانب واقع ہے، جہاں سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے 18 برس گزارے تھے۔ کرتارپور گردوارہ کمپلیکس 400 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ گردوارے میں بابا گرو نانک کے زیر استعمال کنواں، سری کھوہ صاحب بھی موجود ہے۔ گردوارے کے احاطے میں میوزیم، لائبریری، لاکر روم، امیگریشن سینٹر اور دیگر عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی لنگر خانہ اور یاتریوں کے قیام کے کمرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوارے کی خدمت گاروں میں سکھ اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ریکارڈ مدت میں تعمیر کی گئی اس راہداری پر سکھ یاتریوں نے مبارکباد بھی دی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔